हेलीकॉप्टर में भी चोरी कर गया है, पैसे नहीं दिए और कहता मैं सादिक और अमीन हूँ, जो सुबह शाम रोज झूठ बोलता है। सादिक और अमीन ऐसे होते हैं। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस पर सादिक और अमीन बनाया है। घबराना नहीं है, हम कश्तियां गिरा के मैदान में उतरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज इमरान खान के होम ग्राउंड यानी पेशावर में उन पर खूब गरजते बरसते दिखाई दिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जहां एक तरफ पीटीआई की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस पर खूब तनकीद की, वहीं अदलिया को एक मरतबा फिर से हस्बे मामूल हदफ तनकीद बनाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और उन्होंने अपने दोनों तरफ तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, वो वज़रा जिन्हें अदालत की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका, उन्हें अपने साथ खड़ा करते हुए अवाम से उनको तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ उन्होंने अवामी हमायत हासिल की, अवाम से हमायत ली। और इसके साथ साथ आज के शो में हम ये भी बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ काफ़ी अपने उरूज पर जा रही है। आज ही जब दिन का आगाज़ हुआ, सियासी जोड़ तोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और उसूली फैसला किया है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का। काफ लीग उन्होंने छोड़ दिया, 17 साल के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि साथ ही साथ पंजाब से सेनेट की एक नशिस्त जो कि अपोजिशन के हिस्से में आती है, उस एक नशिस्त के हसूल के लिए मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस में राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की काफ लीग के वफ्द से और मिलकर सेनेट इंतखाबात लड़ने का फैसला किया, जबकि अब से कुछ देर में मुस्लिम लीग काफ का वफ्द मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है वो मिलेगी आसिफ जरदारी साहब से भी, और सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक ही इस पर मुशावरत होगी। तो आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, सारी सूरत हाल पर बात होगी। छोटे ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। प्रोग्राम का आगाज करेंगे मेहमानों के तारुफ से। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर फतेह मोहम्मद हसनी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं मीर हासिल बजिंजो साहब, सरबराह नेशनल पार्टी के और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। बजिंजो साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, हम आपको सुनाएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज पेशावर में अपने इर्द गिर्द तलाल चौधरी और दानियाल अजीज साहब को खड़ा करके क्या बात की, पहले सुन लेते हैं फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। आप जानते नहीं शख्स को, जानते हो कि नहीं? अब इसकी बारी आ गई है। दानियाल अजीज को उसको भी कोर्ट ने बुला लिया है। अब भाई खुदा का खौफ करें, इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? जी बजिंजो साहब, तलाल और दानियाल के बीच खड़े मियां नवाज शरीफ साहब के इस पैगाम की आपको क्या समझ आई? देखिए, एक क्लिप आपने पहले भी सुनाई थी जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं तो किश्तियां जला के आ गया हूं। बिल्कुल। अब जो जिसके साथ मुझे जो करना है कर ले। तो मेरे ख्याल में हमें और आपको वो बात समझ जानी चाहिए। मैं फिर भी कहता हूं कि अदलिया को इस झगड़े में फिर भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं अदलिया और अवाम में टकराव नहीं होता है और ये कोई मुस्बत चीज़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में दोनों साइड से स्ट्रेन करने की ज़रूरत है। इस बात को आगे बढ़ाने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक करके अगर अब सारे मुस्लिम लीगी आ जाते हैं तो इतनी ही शिद्दत से कोर्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठेंगी। मैं समझता हूँ कोर्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स की एक पुरानी हिस्ट्री है कि उनके मुतल्लिक पहले भी बहुत किस्म के इल्ज़ामात लग चुके हैं, कुछ सही नहीं लगे। मीर साहब, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, तौहीन होगी तो तौहीन अदालत का नोटिस तो आएगा फिर। देखिए मेरी बात सुने ना, जब आप एक फैसला कर लेते हैं, वो फैसला जब जामे नहीं होता है, वो कंट्रोवर्शियल होता है, तो उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में ये तमाम चीज़ें उठती हैं। अगर आपको याद होगा कि तो बेनज़ीर का एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे जो है
کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ چمک نظر آ رہی ہے. جب کمزور فیصلے آئیں گے، کمزور چیزیں سامنے آ جائیں گی تو ان کے درمیان مشکلات بڑھیں گی. آپ جتنا کنٹمپٹ آف کورٹ کر لیں، کل ساری مسلم لیگ کڑے ہو جاتی ہے مجھے کنٹمپٹ آف کورٹ کر دو. آپ ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کر دیا آپ نے 200 آدمی 250 آدمی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے خیال میں اب اگر دانیال عزیز نے یا کسی نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا تھا تو اس کو تو سال پہلے ہو گیا ہے، 1.5 سال گزر گئے ہیں. اب اس کو مردے گھوڑے کو جو ہے نا زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں دونوں کو اسٹرین کرنا چاہیے. ہمیں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز آگے نہ بڑھے، کیونکہ اداروں کی، جماعتوں کی، عدالتوں کی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ ملک اور ریاست کو ہوتا ہے. میرے خیال میں ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک. حسنی صاحب، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بالخصوص وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو چونکہ اگلے ماہ نیب میں ریفرنسز کے اندر سزا ہونے والی ہے، اس لیے وہ عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے نواز شریف صاحب کی اس بے جا تنقید کی، جو سخت تنقید وہ کر رہے ہیں آج کل عدلیہ پر؟ شاہ صاحب بہت مہربانی ہے آپ کو یہاں پہ ہمیں مدعو کرنے کا، اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ نے ہمیں بلایا اس کے لیے. سوال یہ ہے کہ عدلیہ کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس دن کو بھی دیکھ لیں جس میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی. ہم ان دنوں کو بھی دیکھ لیں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت کو ختم کی گئی. ہم اس دن کو بھی یاد کریں جس دن یوسف رضا گیلانی جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت کو 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے لیے ان کو سزا دے کے ان کی حکومت کو ختم کی گئی. تو اس وقت میاں صاحب کا اپنا رویہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی؟ کیا انہوں نے اس وقت نہیں سوچا کہ عدلیہ اگر اس طرح سے فیصلے کرے گی تو پھر ہم سب ایک ہو کے کوئی صحیح بات کریں؟ وہاں اس وقت توہین عدالت کی بات انہوں نے نہیں کی جب محترمہ کی 2 دفعہ حکومت ختم کرانے میں یقیناً میاں صاحب کا اپنا بھی ہاتھ تھا. یوسف رضا گیلانی کے بارے میں اگر آپ کو دکھا دیں کلپ تو انہوں نے کیا بات کی اس میں. بالکل وہ کرتے ہیں. تو اگر وہ یہ ساری باتیں اگر یہ ساری باتیں ان کو یاد آئیں تو میرے خیال میں ان کو خود سے سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کا فیصلہ اگر ہم سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ کل جب یوسف رضا یا محترمہ یا بھٹو صاحب کی پھانسی کی عینی عدالتوں نے جو فیصلے کیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور یہاں پہ خود ان کی باری آئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں نکالا ہے. تنقید ہے جس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں شدت آتی جا رہی ہے، تو اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا پھر ٹیکنیکل ایک ان کی اسٹریٹجی ہے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب دیکھیں جی انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے. انہوں نے اپنے 5 سال کے دوران جب الیکشن ہوئے تھے اور کس طرح کے الیکشن ہوئے، بعد میں اس پہ بات کریں گے. رگڈ الیکشن، انجینئرڈ الیکشن تھے، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا اور جو وعدہ وعید انہوں نے لوگوں سے کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی 2-4 مہینے کی تقریروں میں اپنے اس خامیوں کو یا خوبیوں کو آگے اجاگر کریں. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات ہمارے پاکستان کے جس طرح کے ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کی باتیں کرنا ایک سیاسی آدمی کو زیب نہیں دیتا. صحیح. قمر علی آغا صاحب، جس طرح سے نہال ہاشمی صاحب کو عدالت نے توہین عدالت کے کیس میں سزا دی ہے، 2 وزراء کو توہین عدالت کے نوٹسز گئے ہیں، تو عدلیہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ ادارے کی تضحیک اب مزید برداشت نہیں کی جائے گی. تو اتنا سخت پیغام آنے کے بعد بھی میاں نواز شریف کی جانب سے عدلیہ پر تنقید میں شدت آ جانا، یہ کیا بتاتا ہے؟ موجودہ ماحول میں میاں نواز شریف صاحب کو کیا یہی سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ ہسٹری ہے میاں نواز شریف کی پولیٹکس کی، وہ تو یہی ہے کہ ہر قسم کی کرپشن کرو، ہر ادارے کی تذلیل کرو، اور جب ادارے جو ہیں وہ کوئی ایکشن لینے لگیں تو پھر ان کے اوپر اس طرح کا دباؤ ڈالو، اس قسم کا تصادم کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں ان کے ساتھ کسی قسم کا NRO کرنے کے لیے اور کوئی معاہدہ کرنے کے لیے، اور یہ اپنے کیے سے بچ نکلیں. دیکھیں، 30 سال حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ نظام عدل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب گالیاں نکال رہے تھے، جب یہی سارے لوگ طلال چودھری نے چند دن پہلے جو کہا ہے، اس نے کعبے کے بتوں کو جو ہے وہ شناخت دی ہے اور ان کو ملایا ہے پاکستان کی سپریم جوڈیشری کے ججوں کے ساتھ.
اور کہا ہے کہ جیسے کعبے کے بتوں کو نکال پھینکا تھا اسی طرح ان کو بھی نکال پھینکو. آپ اندازہ کریں کہ ان کو دین کی حرمت کا بھی کوئی احساس نہیں رہا. وہ تو بت ایسے تھے جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکال باہر پھینکا کعبے سے کہ وہ شریک بنا کے پوجا کی جاتی تھی, اللہ کے شریک بنا کے. یعنی موجودہ جوڈیشری کے ججز کو اللہ کا شریک قرار دینے والے شخص جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں. اور پھر میر صاحب ماشاءاللہ بڑی قابل احترام ہے میرے لیے اور بڑے پیارے دوست ہیں, لیکن آج انہوں نے یہ کہا جب کہ عدلیہ کو ریسٹرین کرنا چاہیے. یعنی تحمل, کتنا تحمل چاہتے ہیں آپ؟ 7 ماہ کے بعد جا کے عدالت نے سزا دی ہے انہیں, 7 ماہ ٹائم دیا کہ وہ معافی مانگ لیتے, 7 ماہ بعد جا کے معافی مانگی, بہت تاخیر سے معافی مانگی, پہلے مانگ لی ہوتی تو شاید سزا نہ ہوتی. کر رہے تھے, تسلسل سے کیے جا رہے تھے اور کر رہے تھے. اور پھر ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنا دباؤ ڈال دیا جائے کہ ہمارے خلاف جو اگلے اصل فیصلے آنے والے ہیں, جو اصل فیصلے ہیں وہ تو آنے والے ہیں, ان سے بچا جا سکے. اور اتنا نیب کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دیا جائے کہ وہ فیصلے نہ کر سکیں. اور وہ تو چاہتے تھے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری ہو, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری ہونے کے بعد ہم کوئی تصادم پیدا کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا, حملہ کیا تھا. جب حملہ کیا تھا تو وہ ان کی ہسٹری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اب بھی وہ حملے کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا میرے خیال میں ہر اس شخص کے اوپر جو عدلیہ کی توہین کرے, جو اداروں کی توہین کرے, ان کے متعلق یہ کاروائی قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے. آئین کی 204 دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے وہ پڑھ لیں. کاروائی تو بنتی ہے, اور اگر کاروائی نہیں کریں گے تو ہر کوئی اٹھے گا اور عدلیہ کو گالیاں دے گا, اور اس میں شدت آئے گی, سلسلہ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ سے متعلق, جو کہ سینٹ انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہوتے ہی سیاسی جوڑ توڑ کافی زیادہ شروع ہو گئی ہے پورے پاکستان میں سینٹ کی سیٹیں, تاکہ ہر پارٹی کوشش ہے کہ وہ حاصل کر سکے. بزنیو صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ہی پہلے بات کریں گے ہم. سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو بلوچستان سے شروع ہوا تھا, جب وہاں پہ ایک موو آئی, وزیر اعلیٰ تبدیل ہوا, تو بیسیکلی نون لیگ کو کتنا زیادہ خطرہ ہے بلوچستان کے اندر سینٹ انتخابات میں, کتنا زیادہ لوز کرے گی نون لیگ سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان کے اندر؟ دیکھیں جی, میں اس وقت فتح بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں, کوئی دور نہیں ہے آپ سے. جہاں تک دیکھیں, میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فتح بھائی کو بھی ہم نے کہا, ہم نے زرداری صاحب کو بھی کہا, جب نواز شریف نے مالک سے حکومت لی ہم نے اس وقت بھی کہی, کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کون, بالکل سردار صاحب, مگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مگر پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے. پھر جب پیپلز پارٹی چلی گئی تو وہ سارے غریب چلے گئے, پیپلز پارٹی یہاں بے حال ہو گئی, اس کا ایک ایم پی اے بھی نہیں رہا. اس کے بعد نواز شریف آیا, نواز شریف کی حکومت تو تھی بلوچستان میں, مگر نواز شریف کے لوگ نہیں تھے. اسی طرح پہلے یہاں پہ کاف کی حکومت تو تھی, مگر کاف کے لوگ نہیں تھے, کیونکہ یہ لوگ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ آنے والے اس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, وہ جس کی بھی ہو, وہ پیپلز پارٹی کی ہو, وہ کاف کی ہو, یا وہ نون کی ہو, یا دوسری کی ہو. ابھی تک کی جو صورتحال ہے, کیونکہ ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ سردار ثناء اللہ کیونکہ ملک سے باہر ہے اس وقت, تو اس وقت پیپلز پارٹی جب موجود تھے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ, تو ان کی جو بچے کچھ ان کے ساتھ رہ گئے تھے, کوئی 5-6 آدمی تھے. اب جب تک سردار صاحب خود واپس نہیں آئیں گے تو ان میں ایک تو کزن ہے کس کا, یعقوب ناصر کا, جو میں سمجھتا ہوں رہ گیا ہے. باقی اگر سردار صاحب آ جاتے ہیں تو شاید 2-4 آدمی نون کے لیے رہ جائیں. اگر وہ بھی نہیں آتے تو میرے خیال میں شاید نون کے لیے کوئی یہاں نہ رہے. پھر دوسرے بینیفیشری کون ہوگا جو صاحب اس ساری صورتحال؟ تھوڑا سا مجھے سن لیں. پھر شور یہ مچا کہ جی یہاں زرداری صاحب کے بڑے لوگ آ رہے ہیں, اور زرداری نے بڑی مینورنگ کی ہے. اب تو فتح بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جو اس ڈسینڈنٹ گروپ کا کیا آیا ہے نام آئے ہیں, ان میں سوائے انوار الحق کے
باقی جتنے نام آئے ہیں کم سے کم فتح صاحب شاید ان کو جانتے ہو, کم سے کم میں ان میں سے کسی کو جانتا نہیں ہوں جو ان کے اناؤنس ہوئے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ جو ڈسیڈنٹ گروپ کے. اس میں تو مجھے کہیں پیپلز پارٹی, کیونکہ جب فتح کا نام نہیں آ رہا ہے, اس میں جو دوسری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس میں کسی کا نام نہیں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی والا معاملہ تھا وہ شاید اب ختم ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس یہ ہیں, یہ 5 آدمی ان کے آنے ہیں. کیونکہ اس وقت سینٹ کی یہاں پوزیشن یہ ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ جو ہے 5 یا 4 پہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ 2 اس میں بزنجو صاحب آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں ٹیکنیکل ایک معاملہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے کسی امیدوار کو کھڑا کر بھی نہیں سکتی, ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی, چونکہ اس کے لیے 2 MPs کا ہونا لازمی ہے صوبائی اسمبلی میں, جن میں سے ایک تجویز کنندہ ایک تائید کنندہ بن سکے. نہیں, کوئی ضروری نہیں, کوئی بھی کسی کا تجویز و تائید کر سکتا ہے, اس میں آپ کے پارٹی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میری پارٹی کا نمائندہ دوسرے پارٹی کے آدمی کو کیا کر سکتا ہے, سیکنڈ کر سکتا ہے. بلوچستان پہ اس پہ بھی 10-10 لاکھ روپے لیے گئے ہیں اس سے پہلے, سیکنڈ اور پرپوزل کرنے کے لیے لوگوں نے 8-10 لاکھ روپے لیے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح. مگر میری جو بات ہے کہ وہ جو تیوری تھا جو پیپلز پارٹی والے کا, کیونکہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کا فتح بھی جانتا ہوگا, کم سے کم ان لوگوں کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹیم جو آج اناؤنس ہوئی ہے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو ڈسینڈنٹ گروپ کے, ان کے جو نام آئے ان میں بالکل یہ کلیئر ہے کہ ان میں کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. یعنی جو الزام تھا ہارس ٹریڈنگ کا نون لیگ کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی پر, جس کی طرح کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ امیدوار نہیں آ رہا سینٹ کے انتخابات میں, اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم حسنی صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی میں پیپلز پارٹی کوئی سرپرائز دینے جا رہی ہے سینٹ کے انتخابات میں. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. حسنی صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سینٹ انتخابات سے متعلق, بالخصوص بلوچستان کی. بزنجو صاحب نے تو واضح کیا جو کینڈیڈیٹس اب تک سامنے آئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی حمایت یافتہ امیدوار نہیں ہے. نون لیگ جو مسلسل آپ پہ الزام لگا رہی ہے, جب سے بلوچستان میں تبدیلی ہوئی, وزیر اعلیٰ کی موو آئی, اس کے بعد آج کل اس بیان میں کافی شدت ہے, پیپلز پارٹی پہ الزام میں شدت ہے کہ پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے سینٹ کے انتخابات میں. تو کیا کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں بلوچستان میں آپ, یا اوورآل سینٹ کے انتخابات میں, جس کی بات کرتے ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو میرے خیال میں پاکستان کو سب کچھ اس نے دیا, اور جو عوام میں آج شعور ہے الحمدللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت نون کی گورنمنٹ چلی گئی, اگر آپ اس پہلو پہ تھوڑا سا دیکھ لیں, اس میں زرداری صاحب کا کیا کام تھا؟ زرداری صاحب کا تو پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. اگر MPs وہاں کے ایک قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے ایک حکومت کو تبدیل کر دیں, تو اس میں میرے خیال میں یہ بلیم اس کو میاں صاحب کو اپنے آپ پہ لگانا چاہیے کہ وہ اس کا چیف منسٹر اپنی حکومت میں کام نہیں کر سکا, یا فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکا بلوچستان میں. پھر ایک اور بھی جو بڑی دلچسپ ایک اصطلاح یہاں پہ دی تھی بزنجو صاحب نے بریک سے پہلے, کہ حکومت نون لیگ کی تھی, میاں صاحب کی تھی, لیکن بندے ان کے ساتھ نہیں تھے. نہیں, وہ اسی پہ میں آ رہا ہوں نا. دیکھیں, اگر یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے اس کی حکومت کو ختم کیا, میرے خیال میں وہ غلط بات کر رہے ہیں. MPs نے لیگل جو بھی راستہ ہے, قانون کا, آئین کا جو راستہ ہے, اس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت کو ختم کیا. اور اتنے نالائق ہیں سارے لوگ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا ڈیسیشن خود سے کریں گے. یہ میرے خیال میں وقت سے پہلے چیخنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ کسی صورت میں جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہماری اپنی حکومت میں یہ بھی ہوا ہے. ہماری جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس میں ہم اندازہ کر رہے تھے کہ ہمارے 6 سینیٹر آئیں گے, لیکن 4 آ گئے. بہت سارے پچھلے الیکشن میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, کسی نے پیسے خرچ کیے, کسی نے کس طرح سے کیے, کوئی 50 کروڑ روپے ہار کے بھی دے کے بھی ہار گئے. اور آج یہ عجیب بات ہے کہ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے اگر اپنے کینڈیڈیٹ انٹروڈیوس کر رہا ہے, سندھ میں, پنجاب میں اس کی پارٹی ہے, بلوچستان میں اس کی پارٹی, MPs اگر نہیں ہے تو اس کی پارٹی ضرور ہے. اگر لوگ اپنا سوچ کے نظریہ چینج کر رہے ہیں تو اس میں زرداری صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ کاش
اس طرح کی باتیں اگر میاں صاحب اس وقت کر لیتے کہ بلوچستان، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کروایا جا رہا ہے جو نون لیگ الزام بھی لگاتی رہی کہ دیکھیں جی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہے دباؤ ڈال کے. بلوچستان میں اس طرح کے بہت سارے الیکشن ہوئے ہیں کہ کسی نے 10,000 ووٹ لیے، 40,000 ووٹ والا ہار گیا اور 10,000 والے کو صبح سویرے انہوں نے جتوا دیا. تو اس طرح کے حادثات بلوچستان میں چلتے رہتے. لیکن اگر پیپلز پارٹی آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو میاں صاحب کو یہ الزام ہم پہ نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے بزنیر صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئکلی ایڈ کر لیں تاکہ میں پھر جاؤں آغا صاحب کی طرف. جی ایک دو باتیں میں آپ کو ذرا کریکٹ کر لوں کہ نہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری نے یہ حکومت گرائی ہے، اور نہ ہی یہ بات میاں صاحب نے نہیں کہی ہے. میاں صاحب کے ڈائریکٹلی میاں صاحب نے یہ بات نہیں کی ہے کہ کون زرداری ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ الزام ہے. جی میں نے تو میاں صاحب کے نام سے نہیں سنا ہے، اسی لیے میں اس کے نام سے منسوبی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں یہاں ایک امپریشن اس وقت اٹھا جب پہلی دفعہ زرداری صاحب ہب آئے، پھر جب وہ یہاں پہ حکومت کی توڑ پھوڑ ہوئی، ان میں سے جو سینئر لوگ تھے ان میں تو کوئی نہیں تھا، مگر سندھ سے ایک نمائندہ آیا، اور بلکہ یہ امپریشن کسی اور نے کریٹ نہیں کی. یہ امپریشن پیپلز پارٹی والوں نے، ان کی جو لوکل لیڈرشپ تھی انہوں نے کریٹ کی. انہوں نے یہ کریٹ کیا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم خراب کر رہے ہیں، ہم توڑوا رہے ہیں، جس کا مجھے بھی علم تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فتح صاحب بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ ان کا کوئی ایک ایم پی اے نہیں تھا، وہ کہاں سے حکومت توڑیں گے یا بنائیں گے. پھر دوسری جو سینٹ والی بات آئی، وہ بھی انہی کے جو لوکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو 5 آ رہے ہیں، وہ 6 آ رہے ہیں. وہ پریس میں گئے، پریس کے بعد ان کے آپس درمیان جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ جی، اور پھر دعوت بھی کر دی ان کی وزیر اعلیٰ سندھ نے بلا کے کابینہ کی. مجھے کم سے کم فتح کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، صادق کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، جو سینئرز تھے پیپلز پارٹی کے ان کا ہاتھ نہیں تھا. یہ تو جونیئرز نے یہ کہا اور یہ امپریشن کیری کر گیا، پریس میں کیری کر گیا، پھر وہ اوپر چلا گیا. تو یہاں پہ تو چھوٹی سی بات بھی ہائی بن جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی دیکھتا نہیں ہے بات نکلی کہاں سے ہے، بات یہ پہنچتی کہاں ہے. صحیح بات نکلی تو بہت دور تک چلی گئی. کامل علی آغا صاحب، آپ سمیت آپ کی پارٹی کے 4 سینیٹرز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 3 مارچ کو. بیسیکلی آپ کی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کر رہی ہے، ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے آپ کی پارٹی کی قیادت کی زرداری صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے آپ کی پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے وفد کی، جس میں یہ طے پایا کہ مل کر ملاقات کریں گے. تو بیسیکلی کس طرح سے مل کر آپ الیکشن لڑیں گے؟ آپ بھی امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار بھی آگے ہیں چودھری صاحب، اور پیپلز پارٹی نے بھی امیدوار اپنا دے دیا. تو کون ہوگا کینڈیڈیٹ، کون ہوگا؟ پھر سیٹ تو ایک اپوزیشن کی. دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں ہم نے جماعت اسلامی نے تو ہماری حمایت کا اعلان کر دیا، اور اب پی ٹی آئی نے بھی پارشلی ہماری کینڈیڈیچر کا انہوں نے مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا جی مل کے آگے بڑھیں گے اور آئندہ اسٹریٹجی سینٹ کے الیکشن کے لیے مل کے بنائیں گے. تو ابھی اس وقت ملاقات پیپل پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ جاری ہے. تو مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہماری کینڈیڈیٹ، میں نے تو آج کاغذات داخل کروا دی ہیں، اور ہم وی آر ویری سرٹن کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے لڑنا ہے تو جیتنے کے لیے لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی. اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں اور ہماری حمایت کا اعلان کر دیں. ہم نے پی ٹی آئی کی بہت ساری جگہوں پہ حمایت کی ہے، اس لیے ہمارا کلیم بنتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ ہماری حمایت کا اعلان کریں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے اچھے لیول پہ اور بڑے احسن طریقے سے چلتے رہے ہیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ ان کے کینڈیڈیٹ چند صاحب کی حمایت کی تھی اور بڑے کھل کے ان کی حمایت کی تھی، اور اس دفعہ ہم ان سے حمایت مانگنے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری حمایت کا اعلان اور انشاءاللہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ بڑے اچھے احسن طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. مشاہد حسین سید صاحب کو تو اب آپ مس نہیں کریں گے اپنی پارٹی میں؟ وہ تو اب نون لیگ میں چلے گئے، آج سے انہوں نے فیصلہ کر لیا پارٹی چھوڑنے کا.
مشاہد صاحب تو کب سے چلے گئے ہوئے ہیں, یہ تو آج فوٹو سیشن ہوا ہے, وہ تو کب سے چلے گئے ہوئے ہیں. وہ تو سی پیک کی چیئرمینی لے کے آج سے 1.5 سال پہلے وہ نون لیگ میں چلے گئے تھے عملی طور پہ, وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, ان کے ساتھ شامل تھے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کو جنرل سیکرٹری اپنی پارٹی کا نہیں بنایا تھا. اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ وہ ہمیں اطلاعات تھیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ سی پیک کے چیئرمین بنے تو پھر اس کے بعد وہ قطعی طور پہ ہمارے علم میں تھا کہ وہ جا چکے ہیں. یعنی وہ فلور کراسنگ کے قانون سے بچنے کے لیے بظاہر کاف لیگ میں رہے لیکن عملاً جا چکے تھے. جی انہوں نے کل آپ کو پتا کہ کل انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے. بالکل. اور وہ انہوں نے اسی اسٹریٹجی کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو وہاں سے یہ انڈرٹیکنگ ملی ہوئی ہے. اور وہ یہ آپ کو اب بالکل ظاہر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ساری اسٹریٹجی ایک سینیٹر کی سیٹ کے لیے سودا کر کے انہوں نے یہ سارا عمل کیا. اور 1.5 سال سے وہ اسی تقدو میں تھے. دیکھیں اب ان کو وہاں سے ٹکٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ آئندہ سینیٹر کی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ سے لیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. بات کرتے ہیں اب صف بندی جو ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سینٹ انتخابات میں, کیا یہ نیشنل اسمبلی کے عام انتخابات جو آگے ہونے جا رہے ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے, اس میں بھی پریویل کرے گی؟ جی بزنجو صاحب, اب جو ہم صف بندی ہوتی دیکھ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جوڑ توڑ جاری ہے, کیا یہی کنٹینیو کر سکتی ہے عام انتخابات میں بھی؟ اسی طرح کا سیٹ اپ ہمیں اسی طرح کے اتحاد بنتے دکھائی دیں گے؟ نہیں دیکھیں, میرے جو رائے ہے کہ مجھے پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی انتخابی اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. پنجاب میں 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے کاف ہو گیا, پیپلز پارٹی ہو گئی, نون ہو گیا, پی ٹی آئی ہو گئی. ان میں سے مجھے کسی میں الائنس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. بلوچستان میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, جہاں ہم مجھے کوئی زیادہ دے گا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. یہاں کوئی پولیٹیکل الائنس یہاں پہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. سندھ میں ظاہر ہے 2 میجر جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, اور تیسرا کاف ہے. کاف اور کس کا جو کاف کا ایریا ہے وہاں ایم کیو ایم نہیں ہے, جہاں ایم کیو ایم کا ایریا ہے وہاں پہ کاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دونوں آگے جس جائیں گے. پیپلز پارٹی نہ کاف سے کیا کرے گا, فنکشنل کی بات کر رہے ہیں, فنکشن کے ساتھ الائنس کرے گا, نہ ایم کیو ایم کے ساتھ کرے گا. اگر چھوٹے موٹے علاقائی ڈسٹرکٹ لیول کے الائنسز بن سکتے ہیں یا ریجنل الائنس بن سکتے ہیں, وہ کے پی کے میں شاید بن جائیں. مگر باقی ملک میں کوئی الیکشن الائنس بڑا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کیونکہ ہمارے ہاں بلوچستان میں تو ہوگا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, پختونخوا میں تقریباً ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے یا پھر وہاں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ. مگر جہاں تک سندھ اور پنجاب ہے وہاں کوئی بڑا گروپس میں الائنس بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو سچویشن ابھی ہے انہی حالات میں ان کو سب الیکشن لڑیں گے. جیسے پیپلز پارٹی کلیم کر رہا ہے کہ میں نے پنجاب میں امپروو کیا ہے, اب وہ آگے دیکھنا ہے. جیسے کون تحریک انصاف بولتا ہے نہیں پنجاب میں نے زیادہ امپروو کیا ہے. بالکل. آج بھی قائرہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اب لاہور کے وارث آ گئے ہیں, یعنی نون کا کہنا ہے کہ میں نے مینٹین کیا ہوا ہے. دیکھیں نا, نون نے کہا ہے میں نے مینٹین کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل الائنسز کوئی نہیں ہوں گے. یہ جا کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا تھا. صحیح. حسین صاحب, آج ایک طرف میں قائرہ صاحب کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ اب لاہور کے اصلی وارث آ گئے پیپلز پارٹی والے, تو نون لیگ اب میاں نواز شریف صاحب اب جیل جائیں گے. بیسیکلی اب جو اتحادوں کی بات چل رہی ہے سندھ کے اندر, آپ کے خلاف یہ ایک اتحاد کو کہتے ہیں 19 جماعتی اتحاد آپ کے خلاف بننے جا رہا ہے, ایک بڑا اتحاد گرینڈ الائنس. تو آپ بھی کسی کے ساتھ اتحاد میں جائیں گے یا سولو فلائٹ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب نے جو بات کی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یقیناً اس طرح کا اتحاد کوئی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جو پورے پاکستان کے لیول پہ کوئی انتخابی اتحاد کسی کا ہو. پی ٹی آئی سے ہو سکتا تھا لیکن وہ پھر تنقید کی وجہ سے وہ سارا کام خراب ہو گیا. وہ بھی نہیں ہوا, ابھی یہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. لیکن سوال ہے اگر بلوچستان کی ہے یا لاہور کی ہے. لاہور میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک میں کہہ رہا ہوں پہلے سے ہی کہ پیپلز پارٹی کا الحمدللہ ایک وجود ہے, ایک اہمیت ہے اس کی,
اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں, جانتے بھی ہیں, اور لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے, لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب واحد پارٹی پاکستان میں کم از کم میں سمجھتا ہوں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو لوگوں کی کام کر سکتے ہیں. جہاں پہ انتخابی احتیاط بلوچستان کی بات میر صاحب نے کی, وہ بہت صحیح کی ہے. بلوچستان کی بدنصیبی جنرل الیکشنز کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان میں 10,000 ووٹ والے کو 40,000 دیا جاتا ہے اور 40,000 والے کو گرا دیا جاتا ہے. یہ ایک روٹین بن گیا ہے. وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. وہ اگر یہ انوالومنٹ بند نہیں ہوئی, بھلے ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, میر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہوگا, لیکن ہم جتنے بھی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, لیکن آپ اس کا کیا کریں گے جو جہاں پہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لکھ کے دے کہ یہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہو اور وہاں سے ایم این اے آج ہمارا موجود ہے. جی اگر صاحب, آپ کیا سیاسی منظرنامہ بنتا دیکھ رہے ہیں کوئکلی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ یہ پولیٹیکل الائنسز جو ہیں یہ الیکشن میں نہیں ہوں گے, یہ ناممکن بات ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جوں جوں الیکشن قریب آتا ہے پولیٹیکل الائنسز جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج کی میٹنگ کا لے لیں, آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری میٹنگ تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہمیشہ الیکشن کے معاملات کے اندر ہمیشہ چونکہ اچھے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ کھلے دروازوں سے سیاست کرتے ہیں. تو آج پی ٹی آئی نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ ہم نے کوئی 15 جگہ پہ ضمنی الیکشن کے اندر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور ان کی حمایت کی ہے, ان کو پرزور حمایت دی بھی ہے اور پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ ہم نے دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا. لیکن انہوں نے ہمیشہ سولو فلائٹ کرنے کا ہی ایک رویہ رکھا ہوا تھا. لیکن آج ایک ہائی لیول میٹنگ تھی, دونوں طرف سے ہائی لیول جو شخصیات تھیں پارٹی کی وہ شامل تھیں, اور یہ فیصلہ ہوا اور پی ٹی آئی نے ریئلائز کیا کہ پولیٹکس کے اندر سولو فلائٹ نہیں چل سکتی, اور آئندہ دونوں جماعتیں پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مل کے تمام الیکشن کے اندر ایک اسٹریٹجی بنائیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی, اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور الیکشن میں کسی بھی جماعت کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل الائنسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل الائنسز ہو سکتے ہیں, کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے, مل کر سیاست کریں گے. بالکل والے دنوں میں پہلے سینٹ انتخابات, اس کے بعد عام انتخابات, سیاسی ایکٹیویٹی ملک میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.